नस्तईन वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। तमाम नाज़रीन व सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और जैसा कि आप महज़ूर हैं, सिलसिले दुरूस तर्जुमा व तफसीर कुरान, जिसका हमने उन्वान दिया हर रोज़ 20 मिनट कुरान के साथ। आज इस सिलसिले दुरूस का दर्स नंबर 63 है, 63। और हमने इब्तिदाए कुरान मजीद से सूरह हम से शुरू किया और इंशाअल्लाह आज दूसरा पारा तमाम हो जाएगा और कल से तीसरे पारे का तर्जुमा व तफसीर, मुख्तसर तफसीर आप तमाम नाज़रीन व सामीन की खिदमत में पेश करूँगा। कोशिश ये है कि जहाँ पर सिर्फ तर्जुमे से मतलब वाज़ेह हो जाता है वहाँ पर बस सिर्फ तर्जुमा करके गुजर जाया जाए, और जिन जगहों पर ज़रूरत है तफसीर की, मुख्तसर तफसीर, सिर्फ इतनी कि तर्जुमा समझ में आ जाए, ना ये कि नक़ल अक़वाल और उसमें कितने नज़रिए पाए जाते हैं और कितनी तरह की हदीसें हैं। कुरान बातिन दर बातिन है, बत्न दर बत्न है, लिहाजा हम सिर्फ तर्जुमा व मुख्तसर तफसीर पर इंशाअल्लाह आपके सामने पेश कर रहे हैं। कल हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 248 की तिलावत की थी। आज इसी सूरह बकरा की आयत नंबर 249 आप नाजरीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है और जान रहे हैं कि आयत तालूत व जालूत के बारे में है। इस वाक़े को पूरा कुरान ने तफसील से बयान किया है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को शिकस्त जब दे दिया, उसके बाद जनाब मूसा के बाद फिर बनी इसराइल आराम से कुछ दिन सुकून से रहे, लेकिन दोबारा वही अपनी पुरानी आदतें, पुरानी शरारतें, दीन में दखल अंदाजी करना, अपने से दीन में बातों को डालना, यानी बिदअत ईजाद करना, इस तरह की चीज़ें उन्होंने शुरू किया और मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाह के मुर्तकिब हुए। तो खुदावंद आलम ने फिर जालूत नाम के बादशाह को उन पर मुसल्लत कर दिया। जालूत नाम का बादशाह जो था, इसने बनी इसराइल पर बहुत जुल्म व सितम किया और ये लोग जब तंग आ गए, परेशान हो गए, तो फिर परेशान होने के बाद उस ज़माने में जो नबी थे हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि या नबी अल्लाह, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, आप हम में से किसी को बादशाह बना दीजिए, किसी को सरपरस्त बना दीजिए, किसी को इमाम बना दीजिए, हमारा रहबर बना दीजिए, हम उसकी सरपरस्ती में जा करके जालूत से जंग करेंगे। तो नबी खुदा ने पूछा, भागोगे तो नहीं मैदान से? कहा नहीं, उसने तो हमारे घर बर्बाद कर दिए, हमारे बच्चों को इधर बिखेर दिया और बहुत जुल्म हम पे हर तरह का कर रहा है, लिहाजा आप ये करम करें। लिहाजा जनाबे तालूत ने दुआ किया और आपने कल भी सुना था कि खुदावंद आलम ने आसमान से मोजिज़ा अता किया। एक ज़र्फ में तेल था गर्म और एक असा, कि जिसके आने पर ये खोलने लगे वो बादशाह, उसको बना दिया जाए, और जिसके उसके कद के बराबर ये असा हो जाए उसको बादशाह बना दिया जाए। और चूंकि जनाब जालूत जो है, दो रवायतें हैं कि बकरियां चराते थे, यानी गरेड़िया थे, या फिर दूसरी ये है कि वो सकाई का काम करते थे, पानी पहुंचाने का काम करते थे। लिहाजा उन लोगों ने एतराज़ किया बनी इसराइल ने कि आपने हमारा बादशाह और हमारा हाकिम ऐसे को बना दिया है कि न जिसके पास माल है और ना ही उसके पास जाहो हशम है, ना तो कोई बहुत समाज में उसकी वैल्यू और अहमियत है, और एक नौजवान लड़का है, उसको आपने बना दिया। लिहाजा आयत क्या नाजिल हुई? वज़ादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने कहा वो इल्म और जिस्म में कवी है। लिहाजा जो है अक्सर ने तो कबूल नहीं किया, कुछ ने कबूल किया। अब जिन्होंने कबूल किया था इनकी सरदारी को अब जो आयत हम पढ़ने जा रहे हैं ये उनके बारे में है। कुछ ने तो एतराज़ कर दिया कि आपने गरीब को बना दिया। मालूम ये हुआ कि कल भी हमने बयान किया था
کہ نہ عمر معیار ہے جانشین و خلیفہ ہونے کے لیے، نہ تو عمر معیار ہے، نہ ہی مال ہونا معیار ہے، بلکہ معیار کیا ہے؟ بسطۃ فی العلم والجسم، جو علم میں اور جسم میں قوی ہے اور اللہ بنا ہے۔ مین نقطہ تو یہ ہے، کل ہم نے بار بار اس پہ تاکید کیا، اور لہ الملک علینا، ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے چنا ہے، لہذا یہاں پر اعتراض کی گنجائش نہیں، یعنی رہبر جو ہے اللہ کا چنا ہوا ہونا چاہیے۔ لہذا آیت کو پڑھتے ہیں، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ۔ جب یہ لوگ، کچھ لوگوں نے جنہوں نے جو تو انکار کر دیا وہ تو انکار کر دیا، جنہوں نے قبول کیا، جب وہ جناب طالوت کی سرداری میں شہر سے باہر نکلے، فَلَمَّا فَصَلَ، جب فاصلہ اختیار کیا شہر سے، یعنی اپنے شہر سے باہر نکلے طالوت بالجنود، لشکر کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے امتحان لے گا۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا رہبر ایسا ہوتا ہے، اس کو خدا پیغام دیتا ہے، کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے گا، کس چیز کے ذریعے سے؟ نہر کے ذریعے سے، یعنی پانی کے ذریعے سے۔ پیاس کا غلبہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ، جو اس میں سے پانی پی لے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے لشکر کا عضو نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، اس میں سے پانی نہیں پینا ہے، یعنی اس پیاس کے امتحان میں پاس ہونا ہے۔ پہلے امتحان کیا دیا؟ کہ ایسے کو قبول کیا جس کو اللہ نے بنایا، ایسے کو قبول کیا جس کے پاس مال بھی نہیں تھا، ایسے کو قبول کیا جو عمر میں بھی زیادہ نہیں تھا، چونکہ ملاک نہیں تھا، بلکہ ملاک کیا تھا؟ بسطۃ فی العلم والجسم۔ لہذا جب کیا، ہاں، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پی لے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی، ومن لم یطعمہ، اور جو اس میں سے نہ پیے پوری طرح سے، پیٹ بھر کے قاعدے سے نہ پیے، فانہ منی، بس وہ مجھ سے ہے، ہم میں سے ہے۔ جو پی لے گا وہ امتحان میں فیل، جو نہیں پیے گا وہ پاس۔ الا من اغترف غرفۃ، البتہ یہاں پہ ایک چھوٹ دی، کیا چھوٹ دی؟ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، لیکن وہ کہ جو پیے، لیکن اگر پہلی بات پیے نہیں، نہ پیے تو فیل، نہ پیے تو پاس ہو گیا، پی لیا تو فیل ہو گیا۔ ایک تیسرا گوشہ اور آیا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، بس اگر کوئی اس میں پیے چلو میں لے کر کے پانی، یعنی ایک ہوتا ہے ایک چلو پانی پی لیا، پورا پیٹ بھر کے نہیں، تھوڑا سا پی لیا، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر پیے تو ایک چلو، فشربوا منہ، بس سب نے پی لیا پانی، جو اس میں پچھلے امتحان میں پاس ہو گئے تھے اب یہاں پر آ کر کے فیل ہو گئے، کیونکہ رہبر اور اپنے امام کے جو کہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا تھا نہیں بات مانی۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، اکثر نے پی لیا لیکن قَلِيلًا مِنْهُمْ، بہت تھوڑے تھے جنہوں نے نہیں پیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، اب جب اس امتحان سے، اس پانی سے گزر گئے، آگے بڑھے، اور جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب جو ہے والذین، ہاں، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، بس جب اس جگہ سے گزر گئے، کون ہوا؟ یعنی اپنے سردار کے ساتھ، جناب جالوت کے ساتھ، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ کی جو ایمان لائے تھے، یہ اسے کہتے ہیں ایمان لانے والا، جو آدھے پہ رک جائے وہ مسلمان ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، پہلے میں نے پڑھا اس آیت کو، وہ لوگ، وہ عرب جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اے میرے رسول کہہ دیجئے، قالت لا قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، کہو اسلام لائے۔ اب یہاں پہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جنہوں نے سب کچھ مانا، پانی بھی پیا تو
کم پیا، چلو بھر کا پیا. فلما جاوزه ہوا والذین آمنوا معه، جب وہاں سے گزر گئے وہ اور وہ لوگ کی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے جناب جالوت کے ساتھ، اب جو ہے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. اب جو لشکر کو دیکھا جالوت کے، کہا لا طاقت لنا اليوم، ہمیں طاقت نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر اس کا ہے، ہم تھوڑے سے ہیں اور کتنے تو پہلے ہی کٹ گئے. پہلی بات جو ہے نبی خدا سے ریکویسٹ کر کے جو ہے ایک سردار بادشاہ بنوایا، اس کے بعد جب وہ اللہ نے معین کر دیا تب اس میں کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، یہ تو ابھی نوجوان لڑکا ہے، مختلف بہانے. اللہ نے کہا نہیں، معیار علم اور کیا ہے؟ جسم کی قوت ہے. اب جو پھر ادھر دوسرا امتحان کیا ہوا، یہ پانی والے مسئلے میں کچھ نے پی ہی لیا، پورا اکثر نے پی لیا. تھوڑے ہیں جو آمنو میں آئے، تھوڑے سے آمنو کی منزل پر آئے. کیا کہہ رہی ہے آیت؟ الا قلیلا منہم فشربوا منہ الا قلیلا منہم والذین آمنوا معه، جو ایمان لائے، یہ ایمان والی منزل میں کون سے؟ قلیلا منہم قالوا لا طاقت لنا اليوم، ہمیں طاقت نہیں ہے آج بجالوت و جنودہ، کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں، اتنی طاقت نہیں ہے. اب اس میں بھی ایسے لوگ بھی آ گئے. ایسی بات کہنا جنگ کے وقت میں یہ کیا ہے؟ اپنے لشکر کو کمزور کر دیتا ہے. روانی کسے کہتے ہیں؟ روانی، اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس سے ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ اب اس میں بالکل چنے ہوئے خاص سلمان و ابو ذر، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. اب اور چنے ہوئے آمنو سے بھی آگے، قال الذین یظنون، وہ لوگ، ان لوگوں نے کہا، قال کہا، کس نے؟ الذین، وہ لوگ کے، یظنون، جن کا اعتماد تھا کس بات پہ؟ انہم ملاقو اللہ، کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے قیامت کے اوپر، جن کو پکا یقین تھا، ان لوگوں نے کیا کہا؟ قال کم فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. تاریخ میں بہت سا ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ فئۃ قلیلۃ، چھوٹا سا لشکر، غلبت فئۃ کثیرہ، بڑے سے لشکر پر غالب آ گیا. کیسے؟ بإذن اللہ، اللہ کی مدد اگر ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہے، قیامت کے اوپر ایمان ہے، تو بہت سے چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں پر کامیاب ہو گئے. یہ وہ تھے اصلی فوجی. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لہذا ایک آیت اور ہے قرآن میں، عشرون صابرون یغلب مئتین، 20 جو ہیں 20 آدمی 200 پہ غالب آ سکتے ہیں. لہذا سب سے بڑی قوت کیا ہے؟ ایمان کی قوت ہے. سب سے بڑی قوت اللہ کی قوت ہے. سب سے بڑی قوت رسول اللہ کی قوت ہے. جن کا ایمان ہے، جن کا یقین ہے، جو در اہل بیت سے وابستہ ہیں، جو حقیقی اسلام پر ہیں. آج بھی پوری دنیا میں ایک ملک ہے جو دنیا کے ظالم اور جو اسلام کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، امریکہ سے مقابلہ کر رہا ہے. در اہل بیت سے متمسک ہونے کی یہ عزت ملتی ہے کہ جب بڑے بڑے اسلامی ممالک کو، سعودی عرب جیسے ملک کو امریکہ ذلیل کر رہا ہے، تو اہل بیت کے در سے وابستہ جو ہے عزت کے ساتھ، کیونکہ حقیقی اسلام یہاں پہ ہے، زندگی گزار رہا ہے. واللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اب اس داستان میں آگے کی آیت، آیت نمبر 250، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. اب چونکہ یہ کون لوگ ہیں؟ پکے ایمان والے. وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب یہ لوگ بالکل جنگ کے وقت، مبارزہ، برزو بالکل جنگ کے لیے، مبارزے کے لیے
لجالوت و جنودہ، تیار ہو گئے، سامنا ہو گیا، جب جو ہے مقابلہ بالکل سامنے سامنے لشکر کا ہو گیا، برزو لجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے جب جنگ کا وقت آیا، اب جو مومن ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ دعا ہے جو آپ اکثر سنا بھی کرتے ہیں، علماء پڑھا کرتے ہیں، منبر سے بھی پڑھا کرتے ہیں۔ قالو، ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالو ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگارا ہمیں عطا کر، کیا عطا کر؟ صبرا، صبرا نکرا آیا ہے، ہر طرح کا صبر، افرغ علینا صبرا، ہم کو صبر عطا کر، یعنی ان تمام امتحانوں میں کامیاب ہونے کے بعد، ایمان کی منزل پر فائز ہونے کے بعد، اس سے آگے مرحلہ اطمینان کی منزل میں فائز ہونے کے بعد، اب جو لشکر سے مقابلہ ہوا تو جیت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اپنے لشکر پہ بھروسہ نہیں کرو، کیا کہا؟ افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں عطا کر، صبر عطا کر، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط کر، ثابت قدم ہمیں قرار دے، وانصرنا، ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، وہ کافر جو کہ تیرے منکر ہیں، تیرا انکار کرنے والے ہیں، آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر ہمیں نصرت عطا فرما۔ لہذا جو ہے تمام حرکت کے ساتھ دعا کے لیے حرکت بھی ضروری ہے، اتنا قدم چل کے آئے، اتنی زحمتیں اٹھا کے آئے، پوری جنگ کی تیاری کے لیے سامنے آ گئے، پھر دعا۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا صرف کافی نہیں ہے، حرکت ضروری ہے، نہیں کسی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے پروردگار رزق میں وسعت عطا فرما اور محنت کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، ہے نہیں، حرکت ہے پھر دعا، دعا اور حرکت مل کے طاقت بنتی ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک مومن کی وجہ سے خداوند اعلیٰ بہت سے لوگوں کے اوپر سے بلا کو دفع کر دیتا ہے۔ اور جو ہم نے ابھی پڑھا آیت ہے، اس میں کیا کیا ہمیں ملا کہ رہبر کیا ہونا چاہیے؟ لائق ہونا چاہیے، فی العلم والجسم، اور کیسا ہونا چاہیے رہبر؟ اللہ کی طرف سے معین ہونا چاہیے، اور اس کے پیروکار مومن ہونا چاہیے، جیت کے لیے شرائط ہیں، ان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، ان کے اندر صبر و استقلال و مقاومت ہونی چاہیے۔ جب یہ شرائط پائے جائیں تو پھر جیت نصیب ہوتی ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہمیں مدد، پروردگارہ تیری مدد کی ضرورت ہے، ثابت قدمی ہمیں عطا فرما، صبر عطا فرما۔ اب آیت نمبر 250 پوری ہو گئی، اب آیت نمبر 251، آج جزء دو آیتیں اور ہیں تمام۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ فَهَزَمُوهُمْ، جب یہ لشکر آیا مقابلے کے لیے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، جالوت کا لشکر شکست کھا گیا، بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں پر اذن اللہ، غیر اللہ کی اجازت کے نہیں۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام جو کہ جناب سلیمان کے والد ہیں، جن کو جو پیغمبر بھی ہیں، اس لشکر میں تھے، نبوت جناب شمویل کی تھی، اور جناب داؤد اس وقت لشکر میں گئے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، ادھر سے طالوت نے کہا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا، کون میرے مقابلے مجھ سے لڑنے آئے؟ اب سردار کہہ رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، کسی میں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، اور کچھ صفات بتائے تھے جناب شمویل نے کہ یہ شخص جب آئے گا اس کو بھیجنا۔ لہذا بہت سے لوگ آئے، لیکن جب جناب داؤد آئے تو وہ صفات اس میں جناب طالوت نے دیکھا کہ اس جوان میں وہ صفات ہیں،
اس میں وہ صفات ہیں جو جالوت کو شکست دے سکتا ہے. لہذا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. معلوم یہ ہوا کہ جو لشکر کا سردار ہے، جو کفر کا سینٹر اور مرکز ہے، اگر اس کو شکست دے دیا جائے تو پوری لشکر شکست کھا جائے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، جالوت کو قتل کر دیا. اب اللہ کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، تو اس کے اندر صفات پائے جاتے ہیں، اس کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں. ہم کو نہیں معلوم. ائمہ معصومین علیہ السلام کو اللہ نے عصمت دیا، ان کے اندر وہ کمال تھا کہ ان کو عصمت دیا. لہذا جناب داؤد نے جب جالوت کو قتل کر دیا اس ظالم بادشاہ کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ملک عطا کیا، بادشاہ بنا دیا. اور کیا عطا کیا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، ملک عطا کیا، حکمت عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو تعلیم دیا، اللہ نے علم دیا. کیسا علم؟ مما یشاء، جو وہ چاہ رہے تھے سب علم دیا. تو خداوند عالم نے اس جوان کی قربانی، اس کا جذبہ اور اس ظالم بادشاہ سے مقابلہ کرنا اور لشکر کفر کو شکست دینے کے انعام میں خدا نے کیا دیا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ملک عطا کیا. وَالْحِكْمَةَ، حکمت عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو کچھ چاہا وہ علم عطا کیا. تو یہاں تک بات آئی. اب جو ہے جالوت کا قتل ہو گیا. اب آیت آگے کیا کہہ رہی؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. وَلَوْلَا، اور اگر دفع نہ کرے، بچائے نہیں اللہ لوگوں کو، اور اگر اللہ لوگوں کو نہ بچائے، کیسے؟ بعضهم ببعض، بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ گئے لڑنے کے لیے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا، ان بعض لوگوں سے بعض بچے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض کو بعض سے نہ بچائے کیا ہوگا؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین فاسد ہو جائے گی، زمین پر فساد برپا ہو جائے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انہی میں سے ہے کہ اگر کچھ لوگ امر بالمعروف نہ کریں، نہی عن المنکر نہ کریں، تو پھر اچھائی کرنے والے کم ہو جائیں گے، برائی سے روکنے والے نہیں رہیں گے، تو برائی بڑھے گی. لہذا بعض لوگ ہونا چاہیے جو اس میں آگے ہیں. لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ عالمین کے اوپر فضل کرتا ہے، صاحب فضل ہے. تمام کائنات پر اللہ کا فضل ہے. اگر ایسا نہ ہو، یہ جو اللہ نے بعض کے ذریعے سے بعض کا اگر دفاع نہ کرایا ہو، تو پھر پوری کائنات فاسد ہو جائے. لہذا اس میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بعض کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں عن المنکر کریں. یہ نہیں کہ ان کیا ایسا ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب، وہ فلاں گناہ کر رہا ہے ہم سے کیا مطلب. نہیں، اسلام یہ کہتا ہے آپ سے مطلب ہے. آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے آپ سے مطلب ہے. آپ کے پڑوس نے کھایا یا نہیں کھایا آپ سے مطلب ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب، وہ برائی پھیل رہی ہے ہم سے مطلب نہیں، یہ نہیں کہتا اسلام. اسلام کہتا ہے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچاؤ. آج اس جزء دوم کی آخری آیت نمبر 252، تمام واقعہ بیان ہوا. اس کے پہلے اور بھی ایک واقعہ اس کے پہلے بیان ہوا تھا. تمام چیزیں جو ہیں جناب موسیٰ کا تذکرہ ہوا اور
بھی واقعہ جو بھی ہیں وَتِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ، یہ جتنی بھی چیزیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو چیزیں بیان کر رہے ہیں قرآن میں، تم دیکھ رہے ہو پڑھ رہے ہو، تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، جو حق ہے وہ ہم تم پر تلاوت کرتے ہیں رسول کے ذریعے سے، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم اس کو پڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے واقعات یہ خیالی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقتیں ہیں، حقائق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعات کے ذریعے سے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ ہوا، بنی اسرائیل کے لیے وہ ہوا، بہت سی روایتیں ہیں کہ بنی اسرائیل پہ جو گزرا ہے اکثر امت محمد پہ گزرے گا، لہٰذا اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ویسے ہی۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوہا علیک، یہ اللہ کی کتابیں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اے میرے رسول، انک لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ جو ہے بار بار یہ کہہ کے بتا رہا ہے، یہ رسول کو نہیں بتانا چاہ رہا ہے، ہم کو بتانا چاہ رہا ہے، کیونکہ رسول کون ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے۔ البتہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی وہ ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، ایک وحی وہ ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا احادیث کی شکل میں۔ لہذا اگر ہم دیکھتے ہیں رسول کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ رسول کی اپنی دل کی وجہ سے محبت کرنا نہیں ہے۔ اگر جناب فاطمہ کو رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اذاہا فقط اذانی، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں، بغیر وحی کے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، بغیر وحی کے رسول کلام نہیں کرتے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ایک ویڈیو چل رہی ہے، ایک کسی جاہل شخص نے شہزادی کونین کی بے احترامی کی۔ البتہ ہمارے علماء اہل سنت نے بڑھ کر کے، چونکہ محبت اہل بیت ان کے دلوں میں بھی جذبہ محبت اہل بیت کا پایا جا رہا ہے، انہوں نے بھی جواب دیا ہے، حمایت کی ہے، مذمت کرتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جنہیں اپنے دین کا خیال نہیں، جنہیں اپنے رسول کا خیال نہیں، جنہیں اپنے مذہب کا خیال نہیں، ان کا کام صرف یہ ہے دین اسلام کو بدنام کرنا۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو ان میں سے قرار دے کہ جو مومنین میں سے ہیں، اور مومنین سے آگے مرحلے میں کہ جو اطمینان کی منزل پر فائز ہیں، ہمیں ان میں سے قرار دے۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم جو یہ چند آیات روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اس کا ثواب تمام ناظرین و سامعین کے مرحومین کو ایصال ثواب فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگار جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بے روزگار جوان ہیں ان کو جلد از جلد روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کو روزی میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔